अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम डिस्कस करेंगे सिप्री रिपोर्ट की, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि भारत अब एटमी हथियार नस्ब करने जा रहा है। इसके अलावा बात होगी ईरान और अमेरिका के माबैन जारी जंग की, खास तौर पर क्या इस्लामाबाद MOU को अब बचाया जा सकता है या कि नहीं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत अगले साल अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब हो जाएगा या नहीं। सो आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी मुंतहा, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया गया है सिप्री ने, ये जो रिपोर्ट जारी की है इससे तो आप क्या समझते हैं, जनूबी एशिया के हालात मज़ीद भी काफ़ी ख़राब नहीं हो जाएंगे और मज़ीद के पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल अब इस पर क्या होगा? जनूबी एशिया के तो हालात पहले भी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मार का हक भी हो गया। अच्छा, इस पे हमने पहले भी गुफ्तगू की थी। सिप्री की जो सालाना रिपोर्ट आती है उसमें हमने अपने नाज़रीन को उस वक्त ये बताया था कि इस वक्त सिप्री के मुताबिक भारत के पास जो एटमी हथियारों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है। 190 के करीब वॉर हेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास बकौल सिप्री की रिपोर्ट के 170 के करीब हैं। अब सिप्री की ये रिपोर्ट है, उसको ये भी आप नहीं कह सकते कि जो बात उस रिपोर्ट में लिखी है वो ऐसे वाकई है, क्योंकि बहुत से ये ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कोई मुल्क आपको बताएगा नहीं कि हमारे पास कितने एटमी हथियार हैं, क्या है। तो जहाँ ये स्पेकुलेशन होती है वहाँ पे कुछ ज़राए भी होते हैं जिनके तहत ये सारी रिपोर्ट को कंपाइल किया जाता है। अब चलिए, यहाँ तक तो ठीक था कि भारत के पास एटमी हथियार बकौल सिप्री रिपोर्ट के ज़्यादा हैं, क्योंकि सिप्री बड़ा मोतबर थिंक टैंक है स्वीडन का, और इसकी रिपोर्ट को बड़ा क्रेडिबल समझा जाता है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद ये अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और रिपोर्ट तरतीब देते हैं। अब इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 12 एटमी हथियार नस्ब भी कर दिए, डिप्लॉय भी कर दिए। ये एक बहुत सीरियस इंकशाफ है, क्योंकि इससे पहले एक आइडिया यही था कि चलिए आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप उनको डिप्लॉय नहीं कर रहे। यानी ये कि बैलिस्टिक मिसाइल्स तो आपके पास मौजूद हैं, लेकिन जो वॉर हेड्स हैं उनको आप उनके साथ मेट नहीं कर रहे, लगा नहीं रहे जी। तो ये एक अच्छी चीज़ थी इन द सेंस कि कम से कम जो कंसर्न्स हो सकते हैं या एप्रीहेंशंस हो सकती हैं पाकिस्तान में या भारत में कि जी अभी एटमी हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, वो कम से कम नहीं था। 1998 में जब पहले भारत ने और उसके बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तो मैं उस वक्त फॉरेन ऑफिस में था, तो हमने एक प्रोपोज़ल बनाई थी रीजनल स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रिजीम। अच्छा, उस प्रोपोज़ल में बहुत सी चीज़ें थीं। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र यही था कि चलिए अब हमने एटमी धमाके तो कर लिए, अब हम एटमी हथियार भी बनाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जनूबी एशिया में स्टेबिलिटी रहे। तो हमने एक प्रोपोज़ल पेश की थी। उसके 3 इंटरलॉकिंग एस्पेक्ट्स थे, डायमेंशंस थी: कन्वेंशनल, न्यूक्लियर और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अच्छा, उस प्रोपोज़ल में एक आइडिया ये भी था कि पाकिस्तान और भारत कम से कम अगर एटमी हथियार बना भी रहे हैं तो उनको डिप्लॉय ना करें जी, क्योंकि इससे वक्त मिल जाता है ना। अगर आपने ऑलरेडी डिप्लॉय कर लिए हैं तो फिर सॉलिड फ्यूल अगर है, लिक्विफाइड फ्यूल से आप निकल गए आगे, और सॉलिड फ्यूल आपके पास मिसाइल्स हैं, तो फिर तो उनको फायर करने में वक्त नहीं लगता, वो तो आप मिनटों में आप कर सकते हैं। और गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान और इंडिया तो बॉर्डर शेयर करते हैं हमें, तो फिर आप इससे जो रिपरकशंस हैं उसका अंदाज़ा कर सकती हैं। तो पाकिस्तान ने ये प्रपोज़ल दी थी कि आप बहुत सी और प्रपोज़ल्स के अलावा भी कि ये भी हम एक काम करें। तो अभी तक यही मामलात थे कि शायद दोनों ममालिक जो हैं अभी तक उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए अपने न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन ये भी बात याद रहे कि पाकिस्तान ने कभी फॉर्मली इस बात को एग्री नहीं किया। एक नो फर्स्ट यूज़ का कॉन्सेप्ट है, नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन।
کہ ہم پہلے نیوکلیر ویپنز کا استعمال نہیں کریں گے. بہت سے ممالک نے یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے اور خاص طور پہ ہم جو ہے نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کے خلاف تو نیوکلیر ویپنز استعمال کریں گے نہیں, بلکہ نیوکلیر کنٹریز کے خلاف بھی نیوکلیر ویپنز ہم پہلے استعمال نہیں کریں گے. لیکن پاکستان اس نے ابہام چھوڑا ہوا ہے, بھارت نے نہیں چھوڑا ہوا لیکن پاکستان نے چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ ہمیں بھارت کنونشنلی زیادہ ہمارے سے بیلنس اس کے فیور میں ہے, تو اس لیے پاکستان یہ رسک نہیں لے سکتا کہ ہم یہ اس قسم کی کمٹمنٹ دیں کہ ہم پہلے نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کریں گے. اگر پش کمز ٹو شو تو ہم اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن بھی استعمال کر سکتے ہیں, بٹ ایکسٹریم سچویشن میں. تو یہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے. اب بھارت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے, بھارت نے تو کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ پہلے استعمال نہیں کرے گا نیوکلیر ویپنز, تو اس کی جو ہے ڈپلائمنٹ شاید جو ہے ابھی جو انہوں نے 12 نیوکلیر ویپنز جو سب مرینز ہیں ان کے ساتھ جو وہاں پہ سب مرین لانچ بیلسٹک میزائلز ہیں وہاں ان کے ساتھ ڈپلائی کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے بالفرض محال اگر سچویشن بہت اسکلیٹ ہوتی ہے, کنونشنل تھریشولڈ جو پاکستان کا ہے وہ کراس ہو جاتا ہے اور پاکستان مجبور ہو جاتا ہے, گو کہ وہ صورتحال آئے گی نہیں, لیکن اگر وہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان اگر اپنے لیٹ سے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو پھر بھارت ان ویپنز کو استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف. تو ایک لحاظ سے ڈیٹرنس تھوڑا بھارت نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اگینسٹ پاکستان فرسٹ یوز آف نیوکلیر ویپنز. اب پاکستان اس کو کس طرح دیکھ رہا ہوگا, دیٹ از امپورٹنٹ. اب بھارت نے نہ اس کو کنفرم کیا ہے نہ ڈینائی کیا ہے, صحیح, کیونکہ ایسی چیزوں کو آپ ویگ ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ ایمبیگوس ہی رہیں تو بہتر رہتا ہے. اب پاکستان اوبیسلی پاکستان کے پاس انٹیلیجنس تو ہوگی, پاکستان بھی اس کو جو سپری کی رپورٹ ہے اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن ہم بھی اپنی انٹیلیجنس گیدر کر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس تو نیوکلیر سب مرینز نہیں ہیں, ہمارے پاس کنونشنل سب مرینز ہیں لیکن وہ AIP ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کے ساتھ ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھی جو سب مرینز ہیں کافی عرصے تک پانی میں رہ سکتی ہیں, جو کہ نیوکلیر پاور سب مرینز کا ایک خاص ان کی خاصیت ہے. تو ہمارے پاس بھی ہینگول کلاس یا دوسری سب مرینز ہمارے پاس ہے جن کو زیادہ عرصے تک پانی میں رکھا جا سکتا ہے. اب کیا پاکستان اس پہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا, دیٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. پاکستان آبویسلی اس سارے جو سپری رپورٹ کو سامنے رکھ کے اپنی انٹیلیجنس گیدر کر رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا کہ کیا عزائم ہیں بھارت کے, اور اگر پاکستان نے ضرورت محسوس کی تو یقیناً ہم بھی اسی طرف جائیں گے اور بغیر اعلان کیے ہم بھی شاید ڈپلائی کر دیں, کیونکہ ممکن ہے کہ اگلی سالانہ رپورٹ میں سپری بھی یہ بات ہمیں بتا دے کہ پاکستان نے بھی ڈپلائی کر دیے ہیں, لیکن پاکستان بھی اس کو نہ اس کی تردید کرے گا نہ تصدیق کرے گا, کیونکہ نیوکلیر ڈاکٹرن اس طرح ہی چلتے ہیں. لیکن بھارت نے پہلا قدم لے لیا ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. پاکستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک اور قدم ہے جنوبی ایشیا یا اس خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا, اور یہ پاکستان کو پش کرنے والی بات ہے. تو ہمارے لیے ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, لیکن ہمارے پاس الحمدللہ تمام ایسٹس تو موجود ہیں, ہم بھی چاہیں گے تو ڈپلائی کر دیں گے, کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں یا سب مرین لانچ بیلسٹک میزائلز ہیں یا ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں, ہمارے پاس کیپیبلٹی ساری ہیں, کوئی اس میں تو کوئی شک, اور بھارت کو بھی شک نہیں ہے. لیکن اب بھارت نے سچویشن کو تھوڑا سا کوالٹیٹیولی تبدیل کر دیا ہے. تو پاکستان کے لیے اگر یہ کنفرم ہو گیا میرے خیال میں, تو پاکستان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ بھی اس جانب جائے بغیر میکنگ اینی اناؤنسمنٹ. اور پھر جو ہے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہیں نہ کہیں سے کہ پاکستان میں سپری اگلے سال کہہ دے گا, بتا دے گا ہمیں. لیکن یہ ایک بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے
پاکستان بینگ اے ریشنل پلیئر اور وزڈم کے ساتھ آگے چلے گا میرے خیال میں. کوئی جلد بازی کا فیصلہ نہیں ہے. ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے، بلکہ ڈیٹرنس اوور آل، جو فل اسپیکٹرم ہمارا ڈیٹرنس ہے، اس کی کریڈیبلٹی برقرار رہے. ہم بھارت کو یہ موقع کبھی نہیں دیں گے کہ وہ یہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں پا رہا یا کر نہیں سکتا. تو یہ بڑا اہم ہے. صحیح. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جانیں گے کہ اسلام آباد ایم او یو کی اب حیثیت کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ کہاں تک عمل درآمد ہو رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسی صاحب، آپ کو کچھ یاد دہانی کرانا چاہوں گی. جی فرمائیے. کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ نہیں. یہی ڈیسائفر میں آپ نے فیو ویکس بیک جو میں نے آپ سے پوچھا تھا آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی کہ ایران امریکہ جنگ کا کیا بننے جا رہا ہے، الٹیمیٹ پیس آ جائے گا، تو آئی ریممبر آپ نے ڈپکٹ کیا تھا کہ نیکسٹ فیو منتھس اور مے بی اے ایئر اور مور دین اے ایئر یہ اسٹرائکس چلتی رہیں گی. آئی ریممبر یور ورڈز، یہ ہلکی پھلکی اسٹرائکس چلتی رہیں گی. تو کافی امید ہو چلی تھی اسلام آباد ایم او یو کے بعد کہ اب پیس آ جائے گا دونوں ممالک کے مابین، کم سے کم جنگ بندی تو ہو ہی جائے گی. لیکن اگین وہی اٹیکس شروع ہو گئے، ایسے جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ کو بتایا ہی ہوگا. تو آپ انہوں نے فون کیا تھا مجھے کل کہ میں کیا چاہتا ہوں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ایم او یو جو ہے وہ اب ایکسپائر ہو چکا ہے کیا؟ اور اگر ایسی ہی بات ہے، اس کو ایسا ہی سمجھا جائے تو اب واٹ نیکسٹ؟ میرا یہ یقیناً تمام اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ یہ جو 60 دنوں کے لیے ایم او یو سائن ہوا ہے یا 60 دنوں کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں شاید سیز فائر کی خلاف ورزی ہو جائے. لیکن میرا اپنا بھی سچی بات ہے خیال یہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ دنوں تک یہ معاملہ چلے گا. میرا اپنا خیال بھی یہ تھا چلے 1-2 دن ہو جائے گا، پھر بریک آ جائے گا، پھر مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور پھر یہ 60 دن میں کچھ نہ کچھ شاید بات بن ہی جائے. لیکن ابھی معاملات کافی سیریس ہو گئے اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اتنے پلیئرز انوالوڈ ہیں اس سارے معاملے میں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کس طرف جا رہی. دیکھیں نا، میرے خیال میں 22 جون سے معاملہ شروع ہوا ہے اور ابھی تک ایران کی اپنی رپورٹس کے مطابق 40 سے قریب لوگ وہاں شہید ہو گئے ہیں. جی. تو اٹس کوائٹ اے سیریس سچویشن. اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ایران مذاکرات کی جانب نہیں آتا تو پھر ہم ان کے پاور، انرجی انفراسٹرکچر کو اور سویلین برجز وغیرہ کو تباہ کرنا شروع کریں گے. اب سوال لوگ یہاں پہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان ہینڈز آف اپروچ ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تاثر غلط ہے. پاکستان جو ہے وہ بڑا کنسرنڈ ہے اور پاکستان از ان ٹچ ود بوتھ سائڈس. اس کو پاکستان کو یہ بھی علم ہے، جس طرح امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کل کہا اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں کہ ان کو معلوم ہے کہ ایک ملک جو ہے، اسرائیل کا ذکر انہوں نے کیا، نام نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ اسرائیل کی طرف ہی تھا، کہ ایک ایسا ملک ہے جو اسپوائلر کے طور پہ کام کر رہا ہے، جو کہ امریکہ کی پبلک اوپینین کو جنگ رکوانے کے خلاف ابھار رہا ہے. تو ان کا اشارہ اسرائیل کی جانب تھا. ہم بھی پہلے یہ کہتے رہے کہ اسرائیل یہ اسپوائلر ہوگا اور اس نے وہ کام کر بھی رہا ہے. اب دیکھیے معاملہ میں جس طرح دیکھتا ہوں کہ، اور یہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ بہتر ملک نہیں تھا کوئی بھی جو کہ یہ سارے سیز فائر بھی کرواتا، مذاکرات بھی کرواتا، کیونکہ اور کسی ملک کی اتنی کریڈیبلٹی تھی نہیں جہاں تک یہ 2 ممالک ہیں، ایران اور امریکہ. میرا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ دونوں ممالک واپس آئیں گے ایم او یو کی جانب، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں. دیکھیے آپشن کیوں نہیں ہے، میں کیوں کہتا ہوں، کیا ایران یہ جنگ جیت سکتا ہے؟ مکمل طور پہ نہیں جیت سکتا. کیا امریکہ یہ جنگ جیت سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں جیت سکتا. امریکہ کے سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کا یہ ہے کہ وہ اپنے ٹروپس نہیں بھیجوا سکتا. گو کہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی عراق کے جو پرائم منسٹر تھے وہ وائٹ ہاؤس گئے ہوئے تھے، تو ایک خبر یہ تھی کہ امریکہ نے عراق سے کہا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے گراؤنڈ ٹروپس فرام عراق ٹو ایران، امریکن ٹروپس. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی بھی اس قسم کی حماقت نہیں کریں گے کہ امریکی ٹروپس ایران بھجوائیں گے. وہ تو ایک اور جو ہے نا قضیہ ہے.
ایک اور جانب معاملات چلے جائیں گے. تو اس لیے ایران امریکہ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے. وہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ بمبارڈمنٹ کرتا رہے, ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کرتا رہے. اور جس طرح دیکھیے نا, ایک ہاسپٹل پہ بھی اٹیک کیا کل امریکہ نے, تو مزید تباہی پھیلائے ایران میں, اور شاید ایران کو اس طرح مجبور کرے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے. دوسرا, وہ بہت اگر کرنا چاہے تو یہی کر سکتا ہے, کچھ جو آئی لینڈز ہیں کیشم یا کیش یا خرگ, ان پہ قبضہ کر لے. دوسرا تو کام اس نے کیا ہوا ہے نا پہلے سے ہی, بلاکٹ دوبارہ امپوز کر دیا ہے ایران کے اوپر ہارموز پہ. ایران کو اس سے کافی مشکل تو ہوتی ہے, گو کہ ایران کے پاس جو زمینی راستے ہیں وہ تو کھلے ہیں, لیکن ساری اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورٹ کرنا فرام سی ٹو لینڈ, وہ ایک اور کمپلیکیشنز اس کی بھی پیدا ہوتی ہیں. تو آسان نہیں ہوتا فوری طور پہ ایک نیا روٹ نکالنا. تو اس وجہ سے ایران, دیکھیں امریکہ کے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے نا, بمبارڈمنٹ کرے. اس سے بھی اس کو کوئی ڈیسائسو وکٹری تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, وہ ایران پہ بہت نقصان پہنچائے گا, ایران کو تباہ کر دے گا, لیکن ایران کو اس طرح مجبور نہیں کر سکتا کہ ڈکٹیٹ کرے اپنی ٹرمز. اسی طرح ایران کا معاملہ بھی ہے. ایران کیا کر سکتا ہے؟ ہارموز بند کر دے گا نا. ہاں جی, دنیا وہ تو پہلے ہی بند ہے, دنیا پریشان ہو جائے گی. آئل کی جو پرائسز ہیں وہ آسمانوں کو چھو گی. اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ خلیجی ممالک کو جو کر رہا ہے آلریڈی, نشانہ بنائے, انفراسٹرکچر تباہ کرے, کچھ کر لے. اس میں بھی لیمیٹیشنز ہیں نا ایران کی. ایران کے پاس بھی لامحدود ذرائع موجود نہیں ہیں کہ بیلسٹک میزائلز لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوں. لمیٹڈ وسائل ہیں, اور ایران کو بھی پبلک اوپینین, انٹرنیشنل پبلک اوپینین کا بھی تو خیال ہوگا نا. اگر آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ایران کا بھی امیج خراب ہوتا ہے. ایون ہارموز کے معاملے میں بھی ایران کو اتنی, جو اس کا اسٹانس ہے اس میں اتنی پذیرائی نہیں مل رہی ایران کو. دنیا اب تھوڑا کنسرن شو کر رہی ہے ایران کے اسٹانس, ملا جلا رد عمل ہے. نہیں, ملا جلا نہیں ہے ایران کا. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, دیکھیں نا, یہ سارا معاملہ ٹریگر کہاں سے ہوا. اب ایران نے تسلیم کر لیا ہے کہ 3 آئل ٹینکرز انہی نے تباہ کیے تھے, تو ٹریگر تو ایران کی وجہ سے ہوا نا. تو تھوڑا بہت ایران کو بھی پبلک اوپینین کا دیکھنا پڑے گا. یہ بھی دنیا اب کہہ رہی ہے کہ شاید ایران کے اندر پرابلمز ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ سوچ رہی ہے جو ریولوشن کو یہ اختیار ہو کہ وہ ریگولیٹ بھی کرے ساری ٹریفک, نیویگیشن, اور شاید ٹول بھی چارج کرے. اچھا, اسی کو دیکھا دیکھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تو بادشاہ آدمی ہے نا, انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اور 20% ہم بھی چارج کریں گے اپنی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا. ابھی انہوں نے واپس لے لیا وہ بیان. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بیان, یہ جو ہے یہ فیصلہ اس لیے واپس لیا ہے کہ خلیجی ممالک نے مجھے یقین دلایا کہ ہم امریکہ میں ہم انویسٹ کریں گے. تو دنیا کو تو پریشان کر دیا نا. لیکن یہ کہ اس مطلب ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں, مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے کہ کوئی بھی ملک چارج کرے, فی چارج کرے. دوسری جانب ان کے اپنے صدر یہ کام کر رہے ہیں, تو بات بنتی نہیں ہے نا. تو ایک لحاظ سے ان کے بیانات میں بھی ان کی پالیسی بڑی انکنسسٹنسیز ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو سارا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ, اور تو دیکھیں کوئی راستہ ہے نہیں, دونوں ممالک کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات کا بھی معلوم ہے کہ اگر یہ کنٹینیو ہوتا ہے تو وہاں بھی آئل پرائسز بڑھیں گی, مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں وہاں پہ, تو ان کے لیے بھی سیاسی مشکلات تو ہو جائیں گی. میرا خیال ہے اٹس جسٹ اے میٹر آف کپل آف ڈیز, دن اور چلے گا معاملہ یہ, اور پھر یہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں گے کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. اب وہ جنیوا میں ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اب دونوں طرف سے کوششیں ہو رہی ہوں, اور پاکستان آئی ایم شیور از ان ٹچ ود آل دا پارٹیز انکلوڈنگ گلف کنٹریز, ترکی, ایجپٹ, جارڈن, کہ اب یہ معاملہ مذاکرات کے آئیں, اور اب 60 دن نہیں تو 90 دن میں کوئی معاملات طے کر لیں, لیکن کہیں نہ کہیں معاملات طے ہو جائیں گے. مذاکرات کی ٹیبل میں آنا ضروری ہے, اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ سیز فائر دوبارہ بحال ہو جائے. This is very important. Let's be hopeful for this situation. So let's take a short commercial break here. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب کچھ ذکر ہو جائے بھارت کا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جناب
بھارت نے اپنے کینڈیڈیٹو کا اعلان کر دیا ہے. ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ایک تو ان کے مد مقابل کون ہے اور کیا بھارت اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہاں، بھارت نے تھوڑی جلدی کر دی ہے، بٹ ان اینی کیس کیونکہ یہ پہلے 1947 سے لے کر اب تک 8 بار بھارت یو این سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر الیکٹ ہو چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 16 سال اس نے یو این سیکیورٹی کونسل میں گزارے مختلف وقفوں میں، فیزز میں. لاسٹ ٹائم وہ تھا 2021-2022 میں. تو اب 2022 میں ہم 2026 میں، یہ جو کینڈیڈیچر ہے یہ ہے 2028-2029 کے لیے. اوکے. لیکن ان کے انتخابات ہوں گے اگلے سال جون میں موسٹ پروبیبلی. اب معاملہ اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ایک سسٹم میں مختلف گروپس ہیں نا. ایشیا پیسیفک گروپ ہے، ایسٹرن یورپین گروپ ہے، افریقہ گروپ ہے، اس طرح ویسٹرن گروپ ہے، ادر کنٹریز گروپ ہے، لیٹن امریکہ کیریبین کا ایک گروپ ہے. تو ایشیا پیسیفک میں جو ممالک ہیں وہ 53 ہیں، اور افریقہ سب سے بڑا گروپ ہے افریقہ کا، اس میں 54 ممالک ہیں. اب الیکشنز تو ہوتے ہیں، یو این جنرل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے، اور اس میں جو پریزنٹ ہوتے ہیں اسٹیٹ وہاں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. ٹوٹل جو ممبرشپ ہے یو این کی وہ 193 ممالک ہیں. اب ایشیا پیسیفک گروپ نے ابھی تک کسی ملک کو انڈورس نہیں کیا. مطلب یہ جے شنکر صاحب پچھلے دنوں یورپ بھی گئے ہوئے تھے اور بھی گلف کنٹریز بھی گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کینڈیڈیچر پچھلے ہفتے ہی لانچ کیا ہے، اپنا اناؤنس کیا ہے. تو اس میں آبویسلی اب ان کی خواہش تو ہوگی کہ جی بھارت جیسا ملک، بڑا ملک، اگر اس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ انتخابات لڑنے جا رہے ہیں تو الیکٹ بھی ہونا چاہیے. اس سے پہلے میرا نہیں خیال، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ بھارت نے کبھی اپنا الیکشن اناؤنس کیا ہو تو ان کو کبھی شکست ہوئی ہو یو این سیکیورٹی کونسل میں. اس طرح کہ پاکستان کو بھی کبھی شکست نہیں ہوئی. ہم نے بھی جب اناؤنس کیا ہے اپنا کینڈیڈیچر تو ہمیں بھی ہر الیکشن میں کامیابی ہی ملی. اچھا، اس بار جو ہے اگلے سال جب انتخابات ہوں گے تو اس سے پہلے بھارت کے کینڈیڈیچر کے اناؤنس کرنے سے پہلے ایک اور ملک ایشیا پیسیفک اس نے اناؤنس کر دیا، اور وہ ہے تاجکستان. تاجکستان کا معاملہ یہ ہے کہ تاجکستان، اور اب کنسنسس نہیں ہے، دونوں ممالک انہوں نے اپنا جو ہے اناؤنس کر دیا ہے کہ انتخابات میں حصہ لیں گے. تاجکستان کو اس وقت ایک فائدہ یہ ہے کہ OIC نے جو 57 ممالک کا گروپ ہے، آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہے تاجکستان. اب 57 ممالک تو پہلے ہی تاجکستان کو مطلب سپورٹ، ایک آپ کہہ لیجئے کہ کاغذ پہ تو ہے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے کہ اگر OIC نے لیٹ سے کہہ بھی دیا ہے کہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہمارا تاجکستان ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ تمام 57 یا 56 ممالک تاجکستان کے علاوہ وہ تاجکستان کو ووٹ ہی دیں. صحیح. اندرون خانہ کیا ہوتا ہے ہو نوز. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ایون تاجکستان کو بہت سے ووٹ شاید OIC کے بھی نہ ملے. مثال کے طور پر ممالک لیکن ابھی پرائم منسٹر مودی گئے ہوئے تھے انڈونیشیا. اب انڈونیشیا کے تعلقات بھارت کے ساتھ زیادہ اہم ہے نا ایز کمپیئر ٹو تاجکستان، تو وہ تاجکستان کو ووٹ کیوں دیں گے؟ حالانکہ OIC ملک ہے، سب سے بڑا ملک ہے OIC کا، تو وہ کیوں ووٹ دیں گے؟ مجھے لگتا ہے، میرا خیال یہی ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ ووٹ دیں گے، ایون OIC ممالک بھی بھارت کو. اسی طرح اگر آپ افریقہ میں دیکھ لیں، افریقہ میں میں نے کہا کہ 54 ممالک ہیں. اب افریقہ اور بھارت کا ہر سال ایک سمٹ بھی ہوتی ہے اور بڑے زبردست تعلقات ہیں. اب افریقہ کو تاجکستان سے کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کو انٹرسٹ بھارت سے زیادہ ہوگا. تو بہت سے OIC کے جو افریقہ کے ممالک ہیں وہ بھی بھارت کو ووٹ دیں گے. تو تاجکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اب اسٹیپ اپ کرے، ذرا ڈبل ڈاؤن کرے اپنی ایفرٹس کو، اور کم از کم بھارت کا جو مطلب پبلکلی تو وہ بھی نہیں کریں گے. تاجکستان کے تعلقات ہی بھارت کے لیے ساتھ اچھے ہی ہیں. بھارت کی یہ خواہش ہوگی وہ کس طریقے سے تاجکستان کو یہ کنونس کر سکے کہ آپ اپنا وڈرا کر دیجئے فی الحال، صحیح. اور اگلی دفعہ جب آپ لیٹ سے
29 کے بعد 28-29 کو ہم کر لیتے ہیں اور آپ اس سے اگلے سال اگلے 2 سال کے لیے اپنا کینڈیڈیچر آپ کریں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ تاجکستان جب وقت قریب آئے اگلے سال تو اپنا کینڈیڈیچر وڈرا کر دیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو, اور اس طرح ایشیا پیسیفک کی جانب سے ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ بھارت بن جائے. یہ ممکن ہے. لیکن اگر تاجکستان نہیں ہوتا تو یہ پھر ایک مقابلہ ہوگا, پھر دیکھا جائے گا کون زیادہ ووٹ لیتا ہے. بھارت کا دیکھیے معاملہ کچھ یہ ہے کہ بھارت ایکچولی ڈیزرو نہیں کرتا. دنیا کو ذرا چاہیے کہ ذرا دیکھے کہ بھارت کے پچھلے 2-3 سالوں میں کیا پالیسیز رہی ہیں. ویسے تو وہ گلوبل ساؤتھ کا چیمپئن بنا پھرتا ہے نا, لیکن ایون غزہ کے معاملے میں بھی اگر آپ بھارت کا پوری پالیسی دیکھیے, اسرائیل کو جو سپورٹ وہ کرتا رہا ہے وہ تو کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. میں تو پہلے سمجھتا ہوں کہ تمام OIC ممالک کو اس کے باوجود کہ ان کے تعلقات کتنے اچھے ہیں بھارت کے ساتھ, ان کو یکجا ہو کر تاجکستان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور بھارت کو قطعاً ووٹ نہیں دینا چاہیے. کم از کم اسی معاملے میں, غزہ کے معاملے میں اور فلسطین کے معاملے کو ہی سامنے رکھ کر وہ بھارت کو ووٹ نہ دیں اور تاجکستان کو انسسٹ کریں کہ وہ آپ اپنا کینڈیڈیچر کو وڈرا نہ کریں, جو بھارت کوشش کرے گا. اور اگر تاجکستان کو یہ معلوم پڑ گیا, مطلب تھوڑا بہت اگر احساس ہوا کہ وہ شاید یہ نہیں جیت سکتے, کیونکہ بہت سے دیکھیے کمٹمنٹس آ جاتی ہیں پہلے سے ہی, بائی لیٹرل کمٹمنٹس آ جاتی ہیں. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریسیپروکل کمٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ ہم جی آپ کو اس سال سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو اگلے سال سپورٹ کریں گے. تو بھارت نے کافی شاید بائی لیٹرل کمٹمنٹس لے بھی لی ہوں اور ان کمٹمنٹس کو لینے کے بعد ہی اپنا اناؤنس کیا وہ کینڈیڈیچر. تو پاسبل ہے, کیونکہ جو محتاط ممالک ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. پاکستان ہی ویسے ہی کرتا ہے. ہم بھی بائی لیٹرل ریسیپروکل ارینجمنٹس کر لیتے ہیں کہ اس سال آپ ہمیں کر دیجئے سپورٹ, اگلے سال ہم آپ کو کر دیں گے. تو بہت سے ممالک ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے ارینجمنٹس کر لیتے ہیں. تو ممکن ہے کہ بھارت کو پہلے سے ہی خاطر خواہ جواب مل گیا ہو, ارینجمنٹس انہوں نے کر لی ہوں, اور یہ ارینجمنٹس اناؤنس نہیں ہوتی اکثر معاملات میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو غزہ کا معاملہ ہے, پھر دیکھیے بھارت کے ہمارے علاقے میں اگر پالیسیز آپ دیکھ لیجئے, جس طرح ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا کہ سپری کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے 12 ایٹمی ہتھیار بھی ڈپلوائے کر دیے ہیں. تو بھارت کی جو پالیسیز ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہیں جو کہ ایک جو آپ یہ کہہ سکیں کہ بھارت جب نان پرماننٹ ممبر کے طور پہ جائے گا UN سیکیورٹی کونسل میں, تو وہ نیوٹرل طریقے سے دنیا کی جو ہے امن, دنیا کے لیے کوئی بہتر کام کر سکے گا. سچی بات تو یہ ہے, کیونکہ بھارت کی اپنی پالیسیز میں بہت پرابلمز ہیں, چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو, یوکرین کا معاملہ ہو, یا پھر جنوبی ایشیا میں. پھر دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کو کہ اس سے پہلے 8 دفعہ سرو کر چکا ہے وہ UN سیکیورٹی کونسل میں, لیکن بھارت کا اپنا ریکارڈ اگر آپ دیکھیے تو UN سیکیورٹی کونسل کی تو ریزولوشن جو جموں اور کشمیر پہ ہیں, بھارت ان کو فلاؤٹ کرتا ہے. کبھی آج تک وہ امپلیمنٹ کرنے کی طرف نہیں جا رہا, بلکہ اس نے تو اور معاملات خراب کر دیے ہیں جموں اور کشمیر کے 5 اگست 2019 کے معاملات کو لے کر, جو پورا ایک اسٹیٹس تھا, بلکہ شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی بھی کر دی. اور پھر ابھی جو کچھ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ کر رہا ہے, جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں جو ٹریٹی کے تحت ان کو یک طرفہ طور پہ وہ وائلیٹ کر رہا ہے. تو بھارت کا ریکارڈ کو اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کو UN سیکیورٹی کونسل میں ایون 2 سال کے لیے بھی آنا چاہیے. لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ بھارت نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا, اور پہلا تو ان کا آئی ایم شور کہ وہ تاجکستان پہ یہ ان کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا انسسٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ وڈرا کر لیجئے, کیونکہ بھارت یہ پیش کرنا چاہے گا دنیا کو کہ دیکھیے ہم کنسنسس کینڈیڈیٹ ہیں ایشیا پیسیفک گروپ کے. ہمیں کوئی انتخابات لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پورا ایشیا پیسیفک گروپ 53 کے 53 ممالک ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. تو پھر اگر جو کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو جائے تو پھر پرابلم نہیں ہوتا, پھر تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ الیکٹ ہو ہی جائیں گے. اصل معاملہ میرے خیال میں بھارت کے لیے یہ ہے کہ پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طور تاجکستان وڈرا کرے, اور اگر وڈرا نہیں کرتا, مجھے لگتا ہے کہ شاید تاجکستان وڈرا کر ہی جائے,
اس کمٹمنٹ ہے کہ بھارت اس کو اگلے جو ہے ٹرم میں سپورٹ کرے گا. لیکن ایک ٹرکی کویسچن ہے اور بٹ ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ بھارت الیکٹ ہو ہی جائے گا. صحیح. انفارچونیٹلی ڈیفینیٹلی. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت. اس سے پہلے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 0310536629 0310536629. اس پر آپ ہمیں کوئی بھی اپنی قیمتی آراء ہے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو جو آپ عبدالباسط صاحب سے جاننا چاہ رہے ہوں جس کا جواب, تو آپ ضرور ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں, آڈیو کی صورت میں یا کہ ویڈیو کی صورت میں. ہم اس کو بنائیں گے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا حصہ. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.